वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। आसान तरीका है। लोग ईद की नमाज को बहुत मुश्किल समझते हैं और सोचते हैं कि कैसे पढ़ें। आसान सी बात है, हमने 2 रकअत नमाज पढ़नी है और उसकी नीयत इस तरह करनी है। नीयत की मैंने नमाज ईद-उल फित्र वाजिब अदा करने की, वास्ते अल्लाह के मुँह में रत काबा शरीफ की तरफ पीछे इस इमाम के 6 तकबीरों के साथ। अगर आप इस तरह न कह सकें, ज़बान से नहीं अदा कर सकें, तो आप सिर्फ दिल में ये नीयत करें, दिल में सोच लें कि मैं अल्लाह के लिए ईद की नमाज पढ़ रहा हूँ, बस इतना काफ़ी है। इसलिए कि अल्फाज के उतार चढ़ाव के मोहताज बंदे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो दिल के जज्बात को भी जानता है। दिल में जज्बात बाद में पैदा होते हैं, वो अलीमुम बिज़ाति सुदूर पहले जानता है कि आपके दिल में जज्बात क्या पैदा होते हैं। और दिल में सिर्फ सोच लें कि हम अल्लाह तेरे लिए ईद की नमाज अदा कर रहे हैं और हमने उसकी नीयत की है। उसके बाद जो है तकबीर तहरीमा होगी, यानी इमाम जो है वो कानों की लौ तक हाथ उठा करके तकबीर कहेगा, जो पहली तकबीर होती है। आपने भी तकबीर तहरीमा कहकर नाफ के नीचे हाथ बांध लेना है। इमाम साहब सना पढ़ेंगे, आपने भी सना पढ़नी है। सना पढ़ने के बाद हमारे मामूल से हटकर 3 तकबीरें होगी। उन 3 तकबीरों में हमने करना ये है कि पहली तकबीर में कानों की लौ तक हाथ ले जाना है और छोड़ देना है, और दूसरी तकबीर में भी कानों की लौ तक हाथ ले जाकर छोड़ देना है, और तीसरी तकबीर में कानों की लौ तक हाथ ले जाकर हाथ को बांध लेना है। 2 तकबीरों में हाथ छोड़ देना है और तीसरी तकबीर में हाथ को बांध लेना है। उसके बाद किरात होगी, रुकू सुजूद होंगे, फिर दूसरी रकत के लिए हम खड़े होंगे तो किरात होगी, और जब किरात मुकम्मल हो जाएगी तो अब 4 तकबीरें होंगी। हालांकि असल में वो 3 ही तकबीरें, लेकिन आपको समझाने के लिए 4 तकबीरें होगी। 3 तकबीरों पर आपको कानों की लौ तक हाथ ले जाकर के छोड़ देना है, और चौथी जो तकबीर होगी वो हमारी रुकू की तकबीर है, इसलिए हमें उसमें कान की लौ तक हाथ नहीं ले जाना है, बल्कि अल्लाह अकबर कहते हुए सीधा रुकू में चले जाना है। आसान सी चीज़ है कि पहली रकत में भी 3 तकबीरें हैं और दूसरी रकत में भी 3 तकबीरें हैं जो ज़्यादा हैं, लेकिन पहली रकत में किरत से पहले 3 तकबीरें हैं और दूसरी रकत में किरत के बाद 3 तकबीरें हैं। और पहली रकत में 2 मरतबा हाथ उठा करके छोड़ देना है, तीसरी में बांध लेना है, और दूसरी रकत में तीनों तकबीरों पे हाथ छोड़ देना है, और जो चौथी तकबीर है वो रुकू की हमारे मामूल की तकबीर है, उसमें हमने रुकू में चला जाना है। फिर उसके बाद जैसे हम नमाज अदा करते हैं अपने मामूल के मुताबिक हम नमाज अदा करेंगे। नमाज अदा करने के बाद इंशाअल्लाह ताला फिर खुतबा होगा और खुतबे के बाद फिर दुआ होगी। अल्लाह ताला फजल फरमाए। खुशियों के गीत गा रहा था, किसी ने शिकायत की, या रसूल अल्लाह ये बच्चे दफ बजा रहे हैं और खुशियों के गीत गा रहे हैं। हुज़ूर फरमाते हैं इन्हें खुशियों का इजहार करने दो, क्योंकि ये हमारी ईद है। यानी ईद के दिन इजहार खुशी के कुछ तरीके बताए गए हैं। दस्तरखान को वसी करना, इसी तरीके से हमें देखकर किसी को महसूस हो कि आज हम बहुत खुश हैं, आज हम बहुत खुश हैं। आप देखें महीने भर रोजे रखे, लेकिन इस्लाम कहता है कि ईद के दिन रोज़ा नहीं रखना। अगर ईद के दिन रोज़ा रखेंगे तो आपको सवाब मिलने की बजाय गुनाह मिलेगा। और दिनों भूखा रहना इबादत है, आज खाना इबादत है। और दिनों प्यासा रहना इबादत है, आज पीना इबादत है। आप तवज्जो करें कि अल्लाह तबारक व ताला ने आज के दिन छूट अता की है, आज के दिन को खुशियों का दिन करार दिया है। लेकिन खुशी में कोई अपनी हद को पार न करे। इस्लाम ने हर चीज़ एतदाल से अता की है। एक ईद है हमारी, आज उस ईद के मुतालिक बहुत मुख्तसर, ताकि हमें वक्त पर नमाज भी शुरू करना है, बहुत मुख्तसर अर्ज करूं कि नबवी ईद क्या है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से ईद मनाई। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्तिताअत के मुताबिक कीमती कपड़ा पहना जाए। यानी ऐसा न हो कि आपकी इस्तिताअत है, बहुत अच्छा कपड़ा आप पहन सकते हैं, उसके बावजूद भी आप जो है वो यूं ही फटे पुराने और धुले हुए कपड़े पहन कर आ जाए। नहीं, अगर अल्लाह ने नवाजा है तो आप जो है वो
अच्छे कपड़े पहने, नए कपड़े पहने, नए मैसर ना हो तब धुले हुए पहने, लेकिन कपड़े अच्छे पहने, इसलिए कि ईद का दिन है, आज ईद का दिन है। अल्लाह अपनी दी हुई नेमत को तुम्हारे वजूद पर देखना चाहता है। लेकिन माअज़ल्लाह अब ईद मुसलमानों की ऐसी होती जा रही है कि दूसरों के मजहबी त्योहारों में और मुसलमानों की ईद में अब कोई बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। हम ईद के दिन सिर्फ एक काम करते हैं जो सुन्नत है, जिसे दुगाना कहते हैं, नमाज ईद कहते हैं, और जैसे ही ईदगाह को हम पार करते हैं फिर हम अपनी हदों को तोड़ देते हैं। अगर हमारे सरों पर टोपी ना हो, हमारे चेहरों पे दाढ़ियां ना हो, तो कोई महसूस भी ना करे कि ये मुसलमान है या नहीं। आपसे मैं पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस कौम ने महीने भर तक के रोजे रखे, जिस कौम ने महीने भर तक के तरावी पढ़ी, जिस कौम ने महीने भर तक के रब की बारगाह में आंसुओं की सौगात पेश की, अगर फिर उसी कौम से ईद के बाद सिनेमा घर पुर हो जाएं, तो फिर रोजे किस चीज का नाम है? रोजा तो नाम है लअल्लकुम तत्तकून। रोजे इसलिए तुम पे फर्ज किए ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। लिबास भी वजूद पर इस्लामी नहीं, सर भी अब लोग बनाते हैं और हजामत भी करवाते हैं, तो इस्लामी तर्ज के मुताबिक नहीं। पता नहीं हमारे जवानों को क्या हो गया, इस्लाम की दी हुई नेमतों को अब वो अपने लिए काफी नहीं समझ रहे, इल्ला माशाअल्लाह हर चीज नहीं लाना चाहते हैं। सर का खत बनाने का अंदाज भी, जिसे आप हजामत कहते हैं या कटिंग कहते हैं, वो भी माज़अल्लाह गैरों की तरह, और फिर सिर्फ गैरों की तरह नहीं बल्कि ऐसे अंदाज से उसको इख्तियार करते हैं कि जिसकी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले मुज़म्मत फरमाई थी। ईद के लिए खुसूसी कटिंग करवाई जा रही है। वो कटिंग कैसी है? कुछ बाल बहुत बड़े हैं, कुछ बाल बहुत छोटे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आज से 1450 साल पहले कि कुछ लोग अपने सर के बाल बुख्ती ऊंटों की तरह रखेंगे, अल्लाह ने उन पे जन्नत की खुशबू को भी हराम कर दिया है। आज के नौजवान लड़के खुसूसी तौर पर इस तरीके की हजामत का एहतमाम कर रहे हैं। उनको देखो, बदन पर बाज़ाब्ता तौर पर जो है बेल बूटे बनवाए जा रहे हैं। कब? मुसलमानों की ईद है, और चूंकि अब बदन पर बेल बूटे होंगे तो उसको बताने के लिए जिस्म को नंगा रखना यानी छोटे कपड़े पहनना बहुत जरूरी होगा, तभी तो बेल बूटे नजर आएंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखना ये मगरबी तहजीब, ये मगरबी कल्चर, ये गुनाहों का माहौल तुम्हारे लिए नुकसानदाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे कपड़े पहनने को सुन्नत करार दिया है। इसका फायदा क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माओ से ज्यादा मेहरबान, बाप से ज्यादा मेहरबान। अरे करोड़ों माएं बफर्ज मुहाल अगर किसी एक बच्चे की हो तो करोड़ों माएं मिल करके अपने बच्चे से जितना प्यार नहीं कर सकती, उससे ज्यादा मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी उम्मत से प्यार किया है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका हमें बताया है उसमें हमारा फायदा है। आप अंदाजा करें, अगर आप शॉर्ट कपड़े पहनते हैं जिससे बाजू भी नजर आते हैं, जिससे जो है वो आपके जिस्म के आज़ा नजर आते हैं, उसका नुकसान क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी उम्मत में कसरत के साथ अगर मौत होगी तो वो नजर की वजह से होगी। आका फरमाते नजर बद हक है, यानी किसी को नजर लग जाना हक है। जादू उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना बद नजर नुकसान पहुंचाती है। फरमाया गया कि जो नजर बद है वो जानवर को लगे तो जानवर हांडी में चला जाता है, पत्थर को लगे तो पत्थर टूट जाता है, और इंसान को लगे तो इंसान कब्र में चला जाता है। अब ये जो तुम शॉर्ट कपड़े पहनकर जिस्म पे बेल बूटे बना रहे हो, यानी लोगों की नजर तुम पर पड़े। लिबास तो इसलिए था कि लोगों की नजर तुम्हारे वजूद पर मुकम्मल न पड़े,
لباس اس کو روک لے، لباس تمہارے وجود کی حفاظت کرے، لیکن اب تم نے چونکہ اپنے پورے وجود کو ننگا کر دیا، شارٹ سے شارٹ کپڑے پہن رہے ہو، تو لوگوں کی نظریں تم پر جمے گی اور نظر بد لگے گی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری امت میں کثرت سے موت نظر بد کی وجہ سے ہوگی۔ نقصان کس کا ہوا؟ آپ اپنی جان سے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آپ نہیں دیکھتے ارے ابھی تو بیٹھا تھا ابھی مر گیا، کس وجہ سے؟ نظر بد کی وجہ سے۔ آپ نے نظر بد کو کیا سمجھا؟ جادو کرنے والا جب کسی پہ جادو کرتا ہے تو اس کی صلاحیت پر منحصر ہوتا ہے، یا تو جادو اثر کرے گا یا تو نہیں کرے گا۔ اگر وہ جادو کرنے والا پاورفل نہ ہو، مکمل نہ ہو، تو اس کا کیا ہوا جادو اثر نہیں کرے گا۔ لیکن نظر بد کا حال یہ ہے، اگر ٹکٹکی باندھے ہوئے کسی کو غور سے دیکھ لیا، نہ سبحان اللہ کا نہ ماشاء اللہ کا، نہ نگاہوں میں عقیدت ہے، تو پھر وہ نظر بد اس پر اثر کر جائے گی اور اس پر بیماریاں بھی ہو سکتی ہے، پھر وہ پتہ نہیں قبر تک بھی لے جا سکتی ہے۔ تو بتائیں مغربی تہذیب تو تمہیں قبر تک پہنچانے پر تلی ہوئی ہے، اور آپ ہیں کہ اسی طرف جا رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے پورا لباس پہننے کا حکم دیا، پورے لباس کی طرف آؤ۔ عید کو تماشا مت بناؤ، عید کو غیروں کے تہوار کے مشابہ مت بناؤ۔ اگر سر کے بال کٹاؤ تو اسلام کے مطابق کٹاؤ، ایسے نہیں کہ حضور نے فرمایا کہ بختی اونٹوں کی طرح جو ہے وہ بال کٹائے جائیں گے، اور ان لوگوں پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہوگی۔ آج کل کے لڑکے، بلکہ جہاں پر عورتیں اور بچے مسلمانوں کے سگنلوں پر بھیک مانگ رہے ہیں، اس قوم کے جوان صرف کٹنگ بنانے کے لیے 500 اور 1000 روپیہ دے رہے ہیں۔ جب بتائیں صرف بال کٹانے کا اتنا جو قوم دے گی، پھر وہ قوم ترقی کیسے کرے گی؟ آج ہم سیریا، یمن، عراق، بیت المقدس کا رونا روتے ہیں۔ بیت المقدس تو ہمارے ہر مسلمان کے لیے عقیدت کا مرکز ہے، لیکن رمضان المبارک میں بیت المقدس کی تراویح ٹی وی پہ نشر ہو رہی تھی، دیکھنے والوں نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی سنا کہ بیت المقدس کی، مسجد اقصیٰ کی، جس مسجد اقصیٰ کے لیے ہر مسلمان دعا کر رہا ہے، جس مسجد اقصیٰ کے لیے ہر مسلمان بے چین اور بے قرار ہونا بھی چاہیے، ہمارا قبلہ اول ہے، لیکن جب مسجد اقصیٰ کی تراویح نشر ہو رہی تھی ٹی وی پر، تو دیکھا گیا کہ امام کے پیچھے جتنے کھڑے ہیں 95% لوگ ہیں، نہ ان کے چہرے پہ داڑھی ہے، نہ ان کے سروں پہ ٹوپیاں ہیں۔ ہمیں ان سے ہمدردی ہے، اللہ ان کی حفاظت کرے۔ ان کے ہاتھوں میں پتھر ہے، ہم ان کے ہاتھوں کے پتھر دیکھ کر متاثر ہیں، دعا گو بھی ہیں کہ وہ پتھروں سے لڑ رہے ہیں، بندوقوں کا جواب پتھروں سے دے رہے ہیں، ہتھیاروں کا جواب پتھروں سے دے رہے ہیں، لیکن ان کو فتح و نصرت نہیں ملتی۔ کیوں نہیں ملتی؟ ان کے ہاتھوں میں پتھر تو ہے مگر دامن شریعت نہیں ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، جن دن ان کے ہاتھوں میں شریعت کا دامن آ جائے گا، خدا ان کے اندر اتنی قوت پیدا کر دے گا کہ باطل قوتیں ان کے قدموں میں سرنگو ہونے پہ مجبور ہو جائے گی۔ جو ٹوپی نہ پہن سکے، انقلاب پتھروں سے تھوڑی آتا ہے، انقلاب تو مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت پر عمل کرنے سے آتا۔ اور ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی آگاہ ہونا چاہیے، اگر آپ بھی اور ہم بھی دین کے قریب نہ آئے تو اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے کہ وہ دن ہم پر نہ آ جائے۔ جو ان کو آئے نا، اس سے بدترین دن ہندوستانی مسلمانوں کے لیے آ سکتے ہیں اگر ہم دین کے قریب نہ آئے۔ یہی روش رہی عید کے بعد زنا کے اڈوں پہ جانے کا پلان، عید کے بعد سنیما گھروں کو آباد کرنے کا پلان، عید کے بعد عیاشیوں کے اڈوں کو آباد کرنے کا پلان، عید غیر مسلموں کی طرح، کافروں کی طرح منانے کا انداز، فضول خرچی، عیاشی، جوے، عید کی چھٹیوں کے اندر یہ ساری گندگی کرنے کا پلان اگر یہی رہا تو یاد رکھنا، میرا رب فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ اللہ کسی قوم سے اس وقت تک نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ وہ قوم خود ایسے حالات پیدا نہ کرے۔ بس اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے 2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ عید پر خرچ کرنے سے پہلے کہاں خرچ کر رہے ہو، تھوڑا سا سوچ لینا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم،
ہم تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کریں گے، اور اللہ کو جواب دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ایک بزرگ کو ایک بادشاہ نے دعوت دی، اور دعوت دینے کے بعد کہا حضرت آپ نے میرے دربار میں تشریف لانا ہے۔ فرمایا کہ ہم فقیر لوگ ہیں، ہمیں دربار کی دعوت سے کیا تعلق۔ فقیروں کا مزاج بڑا اونچا ہوتا ہے۔ یہ فقیر وہ نہیں جو بھیک مانگتے پھرتے ہیں، یہ بھکاری لوگ ہیں۔ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کا تعلق، دل کا تعلق خدا سے جڑ جاتا ہے، اس کو فقیر کہتے ہیں۔ جس کی فقر اور فاقے کی طرف اشارہ کرتی ہے، جس کی قاف قناعت کی طرف اشارہ کرتی ہے، جس کی یاد الہی میں ڈوب جانے کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور جس کی راہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات میں فنا ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے، یہ ہے فقیر۔ اور بھیک منگوں کی بات نہیں کرتا۔ تو ایک مرد درویش کے پاس، فقیر کے پاس کہنے لگے کہ آپ تشریف لائیں۔ کہا میں درباروں سے کیا کام۔ اصل فقیروں کی شان یہی ہے کہ ان کے دربار میں امیر آتے ہیں، وہ بادشاہوں کے دربار میں نظر نہیں آتے۔ کہا کہ میں نے نہیں آنا۔ کہا کہ حضرت کرم ہوگا آپ تشریف لائیں۔ کہا ٹھیک ہے، اگر آئیں گے تو 3 شرطیں ہیں، اگر 3 شرطیں مان لو تب آئیں گے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جہاں جی میں آئے گا وہاں بیٹھیں گے، جہاں جی چاہے گا وہاں بیٹھیں، جو جی میں آئے گا وہ کھائیں گے، اور جو کہیں گے وہ ماننا پڑے گا۔ 3 شرطیں منظور ہے تو آتے ہیں، ورنہ نہیں۔ کہا ٹھیک ہے، اگر بہت چھوٹی سی شرط ہے بظاہر کہ جہاں چاہیں گے بیٹھیں گے، ظاہر سی بات ہے، کوئی کرسی چھوڑ کر کے کس نے بیٹھنا کہاں ہے؟ بریانی مرغ مسلم چھوڑ کر اور دسترخوان کی غذائیں چھوڑ کے کسی نے کھانا کیا ہے؟ اور پھر بات ہی کون سی ایسی ہوگی، زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے کہ کچھ نذرانہ دے دو۔ دیکھو انسان کی سوچ اس کے اپنے اندر کی طبیعت کا اظہار کرتی، جیسا انسان ہوتا ہے ویسے اس کی سوچ ہوتی۔ انسان کی اوقات، اس کی حیثیت، اگر اس کی عظمت یا اس کی ذلت پتہ کرنا ہو تو اس کی سوچ دیکھو، اور سوچ کا پتہ اس کی زبان سے چلتا ہے۔ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ اندر کے مشکیزے کے اندر جو ہے باہر وہی نکلے گا۔ کہا ٹھیک ہے 3 باتیں مان لیتے ہیں، لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ جن کو یار کا پتہ مل جاتا ہے پھر ان کی زندگی الگ ہو جاتی ہے۔ دراصل ہم نے ابھی تو یار سے یاری کی ہی نہیں ہے۔ جس کو یار کی لذتیں مل جائے، اس کے قرب کی لذتیں مل جائیں، پھر اس کے لیے زمین اور چٹائی میں کوئی فرق نہیں رہتا، پھر اس کے لیے تخت اور تختے میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اس لیے کہ جس کو یار جو مل جائے، اس کا قرب جس کو مل جائے، اللہ کرے وہ لذت ہمیں نصیب ہو۔ تشریف لائے تو پہلے سے لوگ آ کر بیٹھے تو کہ بادشاہ کی دعوت جو تھی، بادشاہ کی دعوت تھی، لوگ پہلے سے آ کر کے بیٹھے تھے اور کرسیاں بھر چکی تھی۔ آپ تشریف لائے اور جہاں لوگوں نے، بڑے بڑے علماء، زعماء، وزراء، عمراء نے جہاں چپل اتارے تھے، وہیں پر اپنے نفس کو ذلیل کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ شیطان سے خطرناک ہے نفس۔ شیطان جتنا نقصان پہنچاتا ہے اس سے زیادہ نفس و نقصان پہنچاتا ہے۔ اللہ نفس کی شرارت سے محفوظ رکھے۔ اور رمضان شریف نفس کو کچلنے کے لیے آتا ہے، کیونکہ شیطان تو قید ہو چکا رہتا ہے نا، پھر نفس کو کچلنے کے لیے۔ اور جب نفس کچل جائے تو پھر خدا کے جلوے نظر آتے ہیں، مشاہدہ حق نصیب ہوتا ہے نفس کو کچلنے کے بعد۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا نا، اے اللہ تو مجھے اپنا بنا لے، تو مجھے اپنا بنا لے، تو مجھے اپنا بنا لے۔ کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ تو اللہ نے فرمایا یہ مجھے اور تو یہ ختم کر دے۔ جب تیرے اندر میں ہی نہ رہے گا تو پھر میں ہی میں رہوں گا نا، اور میں تو مجھے زیبا ہے، تجھے نہیں۔ آپ غور کریں، یہ نفس، جب تک کہ نفس رہے گا خدا کی معرفت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اور بیٹھ گئے جوتوں کے پاس، لوگ دوڑے آئے، حضور کیا کر رہے ہیں، تشریف لے چلیں۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا جہاں چاہیں گے بیٹھیں گے، اس لیے اب یہاں بیٹھنے تھے، اگر آپ مجبور کریں گے تو ہم چلے جائیں گے۔ دیکھو اللہ والوں کی سوچ، ہمیں کوئی اچھی جگہ نہ دے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، اور وہاں حال کیا ہے، بیٹھ گئے۔ پھر اس کے بعد کہا حضرت یہاں تو دسترخوان نہیں لگ سکتا، تو آپ کھانے کے لیے اندر آ جائیں۔ کہا ہم دسترخوان کے لیے آئے بھی نہیں ہیں۔ اپنی جھولی سے سوکھے ٹکڑے نکالے اور شوق سے چبانا شروع کر دی۔
بس یہی بات ہے مسلمانوں، لذیذ سے لذیذ غذا کی لذت صرف حلق تک ہے، حلق کے نیچے جب لقمہ جاتا ہے تو سوکھی روٹی اور لذیذ غذا دونوں ایک ہی ہو جاتی۔ صرف 2 سیکنڈ کی لذت کے لیے مسلمان حرام میں ڈوب گیا ہے، حلال و حرام کی تمیز ختم کر چکا ہے، اللہ کا خوف دل سے نکل چکا ہے۔ تو لقمہ لوگ ڈال رہے تھے مرگن غذائیں، لذیذ غذائیں، اور وہ سوکھی روٹی اٹھا کر کے چبا رہے تھے۔ جب چبا لی اور کھا لیا، پھر اٹھ کر کے اندر آئے، جب سب کھا چکے، کہنے لگے اب ذرا چولہا جلاؤ، اس پہ توا رکھو۔ کہنے کے مطابق چولہا جلایا گیا، توا رکھ دیا گیا۔ جب توا آگ سے بالکل تپ کر لال ہو گیا تو وہ بزرگ اس لال آگ کے توے پہ کھڑے ہو گئے اور آسمان کی طرف رک کر کے کہنے لگے، اللہ میں نے حرام نہیں بلکہ حلال کھایا ہے، میں حرام کی قالین پر نہیں بلکہ تیری حلال زمین پہ بیٹھا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر نیچے اترے تو ان کو کچھ نہیں ہوا۔ پھر آپ نے ان لوگوں سے کہا، بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھنے والوں اور اس کے دسترخوان پہ کھانے والوں، ذرا اب تم بھی توے پر آ کر کھڑے ہو جاؤ اور آج کے کھانے کا حساب دے دو، حساب دو آج کے کھانے کا، تم نے کیا کھایا ہے۔ تو وہ کہنے لگے، حضرت آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا اس توے سے، ہم لوگ ولی نہیں ہیں، ہم اس پہ کھڑے نہیں رہ سکتے۔ تو آپ نے فرمایا، نادانو، جب تم آج دنیا کی آگ کے توے پر جو تپ چکا ہے آگ کی حرارت کی وجہ سے، اس پہ کھڑے ہو کر ایک وقت کے کھانے کا حساب اللہ کو نہیں دے سکتے، تو قیامت کے دن تو آگ کا توا نہیں ہوگا بلکہ زمین کو ہی آگ بنا دیا جائے گا، اور پھر اس زمین پر جو آگ اگل رہی ہوگی ایک وقت کا کھانا نہیں بلکہ پوری زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ اس وقت تم کون سے ولی ہو جاؤ گے؟ جب آج ولی نہیں تو اس دن کیا ولی ہو جاؤ گے؟ اس دن اس زمین پر کیسے کھڑے رہو گے؟ اس دن اللہ کو کیسے جواب دے سکو گے؟ رب کی بارگاہ میں کیسے حساب دے سکو گے؟ قرآن کہتا ہے، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ حساب لیے بغیر اس کو چھوڑ دے گا؟ نہیں نہیں، عید کے دن خرچ کرنے والوں سنیما گھر میں خرچ کرو گے، ناجائز کٹنگ پہ خرچ کرو گے، ناجائز مقامات پہ خرچ کرو گے، لغویات اور فواحشات پہ خرچ کرو گے، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ رب العزت تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھے گا۔ کہیں یہ عید کا دن یوم عذاب نہ بن جائے، کہیں یہ مغفرت کا دن اللہ کی عذاب میں گرفتاری کا دن نہ بن جائے، احساس کیجئے۔ اور دوسری بات جو کہنا چاہتا ہوں اختتام پر، بلند آواز سے ذرا درود شریف پڑھ لیں، پورا مجمع مل کے پڑھیں عاشقوں کی طرح کہ عیدگاہ گونج جائے۔ ایک بار درود شریف بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ عید کیا ہے؟ میں دیکھتا ہوں کہ عید کو ہم خوشیوں کا اظہار کرتے، جب عید آتی تھی تو حضور کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ اب ذرا یہاں دھیان سے سنیں، حضور کی نبوی عید، سنت والی عید کیا ہے؟ اگر آج ایسی عید منا لی سچے دل سے، میری بھی مغفرت اور آپ کی بھی مغفرت ہے۔ لیکن حضور والی عید، نمائشوں والی عید نہیں، لیڈروں والی عید نہیں، علم ظاہر کے پرستاروں کی عید نہیں، حضور کی سنتوں والے عید۔ جب عید آتی تھی تو حضور علیہ السلام یہ کرتے تھے کہ جتنے جنگی قیدی ہوتے، جنگی قیدی جن کو قید میں ڈالا جاتا، حضور فرماتے قصور کچھ بھی ہو چھوڑو، آج ہماری عید آ گئی، ان سب کو آزاد کر دو۔ حضور سب کو چھوڑ دیتے تھے، سب کو معاف کرو۔ یعنی عید کا دن مسلمانوں کی عام معافی کا دن ہے۔ اللہ فرماتا ہے، فرشتوں نماز عید کے لیے جا رہے ہو نا، فرشتے بھی آتے ہیں نماز عید میں شریک ہونے کے لیے، جمعہ میں، عیدین میں، تو کہا عید کے لیے جا رہے ہو نا، تو میرے بندے جتنے نماز کے لیے آئیں گے ان سب کو میری طرف سے پیغام دینا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب کی مغفرت کر دی، تم سب کو معاف کر دیا۔ ہم سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اب معاف وہی ہوگا جو کسی کو معاف کرے گا۔ عید کے دن دوستوں سے گلے ملنے والوں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم حضور کی سنت کے مطابق عید کے دن دشمن سے بھی گلے مل لیں؟ سگے بھائی کا گھر بازو میں ہے اور ہم عید کے دن نہیں جا رہے ہیں،
آپ کی عید نہیں ہے, نئے کپڑے پہنے عید نہیں ہے. بہن ہے گھر میں رو رہی ہے اور آپ سے چھوٹے سے جھگڑے کی وجہ سے آپ اس کے گھر نہیں جا رہے ہیں. آپ کی سب کی عید ہو سکتی, آپ کی نہیں ہے. تو آج عید کیسے منائیں گے؟ آپ کو کسی نے کتنی بھی تکلیف پہنچائی ہے, کتنی بھی اذیت پہنچائی ہے, اس کو معاف کرے. کیا سوچ کے معاف کرے؟ اس نے آپ کو دکھ دیا, اس نے آپ کو تکلیف پہنچائی, اس نے آپ کو گالی دی, اس نے آپ کو ستایا. اب آپ کی وجہ سے وہ جہنم کا عذاب بھگتے گا. بولو تکلیف کس کو ہوگی؟ امتی جہنم میں جائے گا, تکلیف کس کو ہوگی؟ حضور کو ہوگی. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ امتی جہنم میں جائے گا, تکلیف کس کو ہوگی؟ حضور کو ہوگی. کیا آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ حضور کو تکلیف؟ جب سیدنا فاروق اعظم پر ایک شخص نے حملہ کیا, خنجر سے حملہ کیا, اور آپ زمین پر آ گئے, اور پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے نماز پڑھا دی, تو آپ کا پہلا سوال یہ تھا, میرا قاتل کون ہے؟ میرا قاتل کون ہے؟ اور کسی نے کہا حضرت آپ کا قاتل مجوسی ہے, آگ پرست ہے, کافر ہے. آپ نے کہا اللہ تیرا شکر ہے, میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں ہے. تو کسی نے پوچھا فاروق اعظم اگر آپ کا قاتل مسلمان بھی ہوتا تب بھی آپ شہید ہوتے, کیونکہ کسی کو قتل کر دے مسلمان تو بھی وہ شہید ہے. پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے میرا قاتل کافر ہے, مسلمان نہیں ہے؟ فرمایا نادان, اگر میرا قاتل مسلمان ہوتا تو میرے قتل کی وجہ سے اس کو جہنم میں جانا پڑتا, اور وہ میرے وجہ سے جہنم میں جاتا, میرے مصطفیٰ کریم کو تکلیف ہوتی. تو کافر جہنم میں جائے, اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے, میری وجہ سے کوئی مسلمان جہنم میں نہ جائے. تو اگر ہم نے اپنے دل دکھانے والے کو, تکلیف پہنچانے والے کو معاف نہیں کیا تو اپنی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا, یا دنیا میں اپنی وجہ سے وہ مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا. تکلیف کس کو ہوگی؟ ارے اس نادان کو مت دیکھو جو تمہارا دل دکھا رہا ہے, اس محبوب کو دیکھو جو گنبد خضرا میں آرام کر رہا ہے. اس لیے اگر بھائی نے دل دکھایا, بہنوں نے دل دکھایا, دوستوں نے دل دکھایا, احباب نے دل دکھایا, اور وہ اہل ایمان ہے, تو نماز شروع ہونے سے پہلے میں آپ کو آپ کے نبی کا واسطہ, میرے نبی کا واسطہ دے کر کہتا ہوں, گردن جھکا کر آدھے منٹ کے لیے ان بندوں کا تصور کر لو اور عرض کرو اللہ میرے دل دکھانے والے, مجھے تکلیف پہنچانے, مجھے ستانے والے کو صرف تیرے محبوب کی خوشی کے لیے میں معاف کرتا ہوں. اگر آپ نے ایسا کر دیا, اور ہو سکے تو یہاں معاف کر کے ذرا جا کر اس کو اطلاع بھی دے دینا, یا میسج بھی کر دینا, یا فون بھی کر دینا کہ بھئی میں نے تجھے معاف کر دیا, اگر ہو سکے تو, ورنہ اتنا معاف کرنا ہی کافی ہے. بولو ہو سکتا ہے ایسا؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ بہن بھائی رشتہ دار اگر روٹھے ہوں تو ہم آج کے دن ان کو منا لیں. اور یہ دن آتا ہی اسی لیے, دیکھو اور دن ملنے کے لیے جاؤ گے نا تو آپ کو اچھمبا لگے گا, اجنبی پن لگے گا, یار یہ کیا ہو گیا. لیکن عید کے دن جاؤ گے نا تو لوگوں کو, اس کو بھی شوق ہوگا اور آپ کو بھی شوق ہوگا کہ یار تو ہے ہی آج کا عید کا دن نا, تو آج معافی کا دن ہے. بولیے ایسا ہو سکتا ہے؟ انا کو فنا کرو, اور یاد رکھنا معاف کرنے والا چھوٹا نہیں ہوتا, معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا معاف کرنے والا ستانے والے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. حضور کو مکے کے کافروں نے کتنا ستایا, لیکن جب وہ سامنے کھڑے رہے تو حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں. انہوں نے کہا تھا آپ کریم ابن کریم ہے, آپ سے تو کرم کی امید کی جا سکتی ہے. حضور فرماتے جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا. تو معاف کرنا اپنے نبی کی سنت ہے, معاف کرنا اپنے اللہ کی سنت ہے. اللہ کو معاف کرنا پسند ہے. ذرا ہاتھ اٹھا کر کے مجھے اشارہ دیں کہ کون کون ایسا بندہ ہے جو حضور کو خوش کرنے کے لیے اپنے کو تکلیف دینے والے کو معاف کرتا ہے. آدھا منٹ سب سر جھکا کر اللہ سے عرض کریں, اللہ سے باتیں کریں, میرے اللہ میں نے تیرے محبوب کی خوشی کے لیے اپنے دل دکھانے والوں کو معاف کر دے. کوئی ہمیں کچھ کہیں ہم اپنا دل بڑا رکھیں اور ہم لوگوں کو معاف کریں, حضور کی سنت پہ عمل کریں. معاف کرو گے معاف کیے جاؤ گے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. باتیں بہت سی ہوتی ہیں لیکن ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دینا, تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کو سن کر کے جو ہے
اپنی زندگی میں کچھ سیکھ سکیں اور دوسروں کو سکھا سکیں اور گناہوں سے بچ سکیں اور اللہ رب العزت کی عبادت کر سکیں، کیونکہ الحمدللہ سید امین القادری صاحب اپنی ویڈیو کے اندر بہت کچھ اچھا اللہ کے فضل سے سکھاتے ہیں اور لوگ الحمدللہ سیکھتے ہیں۔ بڑے بڑے گنہگاروں نے سیکھ کر کے جو ہے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے اور نمازی بن گئے ہیں، گناہ چھوڑ دیے ہیں۔ یہ ویڈیو الحمدللہ ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔